बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक साल हो गया है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम फॉल्स फ्लैग हिंदुस्तान ने किया। ये सोच कर किया कि जिस तरह से पहले फॉल्स फ्लैग हिंदुस्तान करता आया है 2000 से, चिटी सिंहपुरा से अगर हम शुरू कर दें, उसके बाद हम देखें तो पठानकोट, उड़ी और उसके बाद पुलवामा, उससे पहले समझौता और फिर जो उन्होंने कल्मिनेट किया वो 2025 में। ये बुनियादी तौर पे किया गया इसलिए कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए और ये कहा जाए कि जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ और कार्रवाइयाँ हो रही हैं अस्करियत पसंदी के हवाले से, उसके पीछे पाकिस्तान मुलव्वस है। इस मरतबा भी इन्होंने यही स्क्रिप्ट जो है उसको दोहराने की कोशिश की और इसी स्क्रिप्ट को दुनिया के सामने बेचने की कोशिश की। जैसे ये वाक़या होता है, ये 26 से 28 लोग मारे जाते हैं, उसके ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया के इनके अपने लोग और इनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वहाँ पे आकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR जो है वो दर्ज कर दी जाती है। उनके जो अपना वहाँ पे टूरिस्ट होता है वो 1.5 घंटे तक ज़ख्मी हालत में पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई शख्स, पहलगाम के अंदर कोई शख्स उसकी तिब्बी इमदाद के लिए नहीं पहुँचता, लेकिन FIR दर्ज कर दी जाती है। इसके बाद हमने देखा कि इसके मकासद हमें नज़र आना शुरू हुए। कुछ ही दिन के बाद इन्होंने सुफरा को बुलाया मुख्तलिफ ममालिक के, उनको उनकी एक बैठक की, दूसरी बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद जो लॉबियस्ट इन्होंने हायर किए हुए हैं वेस्ट के अंदर, उनको एक्टिवेट किया, अपनी एम्बेसीज को एक्टिवेट किया, पूरा बयानिया बनाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम ही धर सके, कोई सबूत नहीं दे सके। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने और DGISPR ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो भी आगे चल के आपको अहवाल बताएंगे। इस एक साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान की जो चाणक्य पॉलिसी थी, दाम साम ढंड भेद, वो इतने बुरे तरीके से वो टोटली ख़त्म हो चुकी, बैकफायर हो चुकी। दुनिया ने देखा और हिंदुस्तान इस काबिल नहीं रह गया कि वो अपनी किसी नैरेटिव को बयान कर सके, उसकी किसी नैरेटिव के ऊपर खड़ा हो सके। और एक साल के अंदर हमने देखा कि हिंदुस्तान को आज उनका जो मोदी का बेस्ट फ्रेंड, जिसे मोदी अपना कहता है, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, उसने आज हिंदुस्तान को हेल होल करार दे दिया है, यानी जहन्नम का घड़ा करार दे दिया है हिंदुस्तान को। ये हिंदुस्तान की एक साल के अंदर छवि बन चुकी है। मकासद क्या थे, हासिल ये क्या करना चाहते थे और पाकिस्तान ने किस तरह से डिप्लोमेटिकली इवॉल्व किया, काइनेटिकली इवॉल्व किया, किस तरह से पाकिस्तान ने असेसमेंट की ये कुछ कर सकते हैं और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के ऊपर इसका किस तरह से इन्होंने एक अताब, कश्मीरियों को ज़ेर अताब लाने की इसकी पादाश में कोशिश की, उनके घर जलाए गए। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम कश्मीर टुडे की इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, तारुफ़ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हिंदुस्तान, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की आवाम बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनको जानती है, क्योंकि उनकी फॉल्ट लाइन्स को बड़े अच्छे तरीके से राजा फैसल साहब भी जानते हैं। AVM रिटायर्ड एजाज मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर डिफेंस एनालिस्ट हैं और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान को मात हुई है फ़िज़ाई महाज के ऊपर, इस पे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर रिटायर्ड नायला चौहान साहिबा, अशरफ पर मुहित, आपका सिफारतकारी का तजुर्बा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थ्रू आउट पूरे साल के अंदर हमने इनको इन्वॉल्व रखा इस सारी ट्रांसमिशंस के अंदर। सैयद आरिफ बहार साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल हमीद लोन, तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक साल बीत गया। हिंदुस्तान हुकूमत अपने हाथों से खेली गई खून की इस होली से न सिर्फ जिल्लत और रुसवाई का सबब बनी, बल्कि इसके नतीजे में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने भी हिंदुस्तान को आलमी सतह पर रुसवा करके रख दिया। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से जायद हिंदुस्तानी फोर्सेस की मौजूदगी, जगह जगह फौजी चौकियां, ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहलगाम में पाकिस्तान की रसाई कैसे मुमकिन हो सकती थी? लेकिन मंसूबाबंदी ये कि निशाना पाकिस्तान पर था। हिंदुस्तान का वावेला हकीकत से कोसों दूर, मगर अजली दुश्मन की अय्यारी और मक्कारी साफ अयां थी।
زخمی ابھی موقع پر تڑپ رہے تھے، مگر حیران کن طور پر پاکستان پر اس واقعے کا الزام دھر دیا گیا اور صرف 10 منٹ بعد ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی۔ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنے اوپر عائد الزامات کے ثبوت مانگے اور تو اور بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن کہانی کا اسکرپٹ پہلے سے ہی طے شدہ تھا اور ہندوستان اس پیشکش کو بار بار ٹھکراتا رہا۔ ایسے میں مودی کی بدقسمتی کہ خود گھر کے بھیدیوں نے ہی لنکا ڈھا دیا۔ مودی سرکار کے لیے یہ بدنما داغ ہے کہ اس نے اپنے ادوار میں سیاسی فائدہ لینے کے لیے پہلگام اور پلوامہ سمیت متعدد فالس فلیگ آپریشنز کروائے اور بے گناہوں کے خون سے اپنی سیاسی کامیابیوں پر مہر ثبت کرنے کی کوشش کی۔ دنیا نے ہندوستانی حکومت اور گودی میڈیا کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ خود ہندوستانی حکمران ہی اس فالس فلیگ میں ملوث تھے۔ ثابت ہو گیا کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن دراصل بہار الیکشن میں کامیابی کے لیے سیاسی سٹنٹ تھا، مگر پاکستان نے مارکہ حق کی صورت میں پیغام بھی دیا کہ ہمیں آزمانا نہیں، کیونکہ ہم تیار ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آپ تھوڑی سی شارٹس آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ سب سے پہلے جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، پہلگام فالس فلیگ ہندوستان کرتا ہے، 3 منٹ کے اندر ان کی میڈیا کو پتہ چلتا ہے۔ ان کا میڈیا فوری سے پہلے آ کے پاکستان کے اوپر الزام کیسے دھرتا ہے، ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ Reports coming in of 4 tourists who have been targeted, they've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. So this confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. So Pakistan is going to keep making such attempts. اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جیسے میں نے اپنی ابتدائیے میں بتایا۔ اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آ کر فیکٹس کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ What we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. So if the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. If you see the terrain on this map slide, you will see that it's quite hilly. It's not the sort of terrain which is very friendly and not a sort of terrain where all weather fair roads exist. It's mostly on 4x4 and the horseback that the travel is being done over there. There's a track, then comes the road. So approximately it takes, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incidentized site to the police station. So if the incident as per the FIR was from 13:50 and it is 14:20 hours, so how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. And if we see this FIR closely, the FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that, the intelligence or the security was so flat that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. However, we also know that a consistent narrative is being made that this act of terrorism was done on base of religion, that it was the segregation was done and Hindus were killed. Self-made narrative is being made. The allegations of Pakistan being responsible started coming within minutes while the evidence is still awaited. And on the next social media post, which is at around 4 o'clock, you can see they were sure and they started saying that it is the Islamist terrorists that have killed tourists. So the narrative of the Islamist terrorists, while we are absolutely clear that terrorism has no religion. The sister of the naval officer killed in that incident, that for 1.5 hours he kept on bleeding. So they could file, they can do the evaluation within 10 minutes that what happened, and they had filed an FIR against Pakistan. Within minutes, their social media is saying, and their officer is bleeding for 1.5 hours. اور کشمیریوں نے اس کو کس طرح سے لیا، ذرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس فالس فلیگ ایک آپریشن کے اوپر کشمیریوں نے کس طرح سے ریئیکشن دیا، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ جب وہاں پر 200 بندے تھے، تب وہاں پر کیوں نہیں آرمی تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ وہ کہاں گئی تھی؟ کہاں پر تھی؟ اگر یہاں پر اتنا فوج ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جھک مار رہے ہیں۔ جو باقی وہاں پر تھے ان کو کس نے بچایا؟ آپ گئے تھے۔ کشمیر کچھ لوگوں کے لیے ایک انڈسٹری ہے،
اور کشمیری اس میں ایک را مٹیریل کی طرح یوز ہو رہا ہے ان کے اپنے فائدے کے لیے, اپنی سیاست کے لیے. ہم لوگوں کے دل میں کیا ہے, ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ کوئی سننا نہیں چاہتا ہے. لیکن اس میں ایک کشمیری مسلمان عابد بھی تو گیا ہے, اس کا نام کسی نے کل سے نہیں لیا. آپ میڈیا میں دیکھ لیجئے, چاہے وہ کہیں بھی ہو. جب کشمیر میں ان گنت موتیں ہوئی جس میں سب سے زیادہ یوتھ تھا, تو کون اپنا کاروبار چھوڑ کے دلی میں, ممبئی میں, پونے میں, کسی بھی جگہ اپنا کام کاج بند کر کے بیٹھا اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی؟ آج صرف 20 یا 25 موتیں ہوئی ہے. کشمیر میں ہر سال کتنے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, کبھی کوئی بات کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ چپ نہیں ہے, یہ کسی آنے والی چیز کی آہٹ ہونے والی ہے. جیسے ایک سائلنس ہوتا ہے نا کچھ ہونے سے پہلے, کشمیر بھی اسی ٹریگر پر ہے. دیش میں اب تک کے سارے بڑے آتنکی حملے بھاجپا کی سرکار میں ہوئے ہیں, اور بھاجپا کی سرکار آتے ہی دیش اور دیش واسی سبھی خطرے میں آ جاتے ہیں. پہلگام حملے کے بعد سے ہی سرکاری کویوں نے پاکستان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اور ویر رس کی کویتائیں پڑھنا شروع کر چکے ہیں. دیش کے گृह منتری نے اپنا استعفیٰ کیوں نہیں لکھا, اور پردھان منتری کو حملے کے ترنت بعد آتنکیوں کو دھمکانے کے لیے بہار میں ریلی کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جموں کشمیر کے پہلگام کے نکٹ منی سوئٹزرلینڈ کہے جانے والے بیسٹرن گھاٹی میں آتنکی حملہ ہوا. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی پنکتیاں ہیں, سرحد پر بہت تناؤ ہے کیا, کچھ پتا تو کرو, چناؤ ہے کیا. میں آرمی میں نوکری کی ہے, جہاں سیلانی مرے ہیں نا وہاں میری ڈیوٹی ہوتی تھی. 3 پوسٹیں ہوتی تھی, ایک آرمی کی, ایک BSF کی, ایک CRP کی. ان پوسٹوں کے اندر میں کوئی بھی آدمی انٹر نہیں ہوتا تھا, اگر فوجی بھی نہیں انٹر ہوتا تھا وہاں پہ. اتنی سیکورٹی والی چیز ہے. امت شاہ گیا 1 ہفتے پہلے, وہ 3 پوسٹوں ہٹا کے آ گیا. ہفتے کے بعد ایک کانڈ ہو گیا. جتنے بھی کانڈ ہوئے ہیں مودی نے کروایا, امت شاہ نے کروایا. میری بات بتا دینا, کاٹنا مت اس کو, گودی میں بات نہیں کرنا. جو بھی کام کرایا ابھی بھی اس کا ہاتھ ہے, مودی کا ہاتھ ہے. یہ پلوامہ 2 ہے, پلوامہ 1 میں کوئی اتر نہیں ملا دیش واسیوں. یہ سنیوگ نہیں ہے, پریوگ ہے. ابھی تک ایک بھی استعفیٰ کیوں نہیں آیا, یا کوئی بھی کسی نے بھی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں لیا ہے؟ آپ کیا سرکار اور کیا ڈیفینس اور کیا آپ ہوم منسٹری چلا. راجہ فیصل صاحب, آپ کو میں اس میں شامل کرتا ہوں. ایک تو فرمائیے گا کہ آج 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال کے اندر ایک تو ذرا تھوڑا سا ہم واقعے کے اوپر آ جاتے ہیں, پہلگام فالس فلیگ کے اوپر. یہ فالس فلیگ جس طرح سے رچایا گیا, کتنے بھونڈے طریقے سے ایکسپوز ہوا, اتنی بڑی تعداد میں آرمی کے ہوتے ہوئے, ان کی باقی فورسز کے ہوتے ہوئے, واز اٹ پاسبل کہ 100 میل سے زیادہ بنتا ہے یہ علاقہ LOC سے, کہ وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں, وہ سارا ٹریول کرتے ہیں اور آ کے حملہ آور ہوتے ہیں, اور 1.5 گھنٹے تک وہ انگیج رکھتے ہیں, ان کی فورسز وہاں نہیں پہنچتی, لیکن 10 منٹ میں FIR کٹ جاتی ہے. یور ٹیک سر. یاسر صاحب, جو ایک ان کی جو بیس تھی, جو ان کی سینا کی بیس تھی, وہ تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پہ موجود تھی. مطلب یہ جہاں پہ جیسے وہ کہتے ہیں درگھٹنا ہوئی, اس سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے ایک ان کی بیس بھی تھی, جہاں سے کہ ان کو آنے میں جتنا بھی ٹائم لگا اور جیسے بھی یہ ہوا, آف کورس اٹس اے فالس فلیگ. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جو نیریٹو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں یہ دکھایا جائے کہ انہوں نے, جو اٹیکرز تھے, انہوں نے یہ پوچھ کے کہ تم میں سے مسلمان کون ہے, مسلمانوں کو وہ سائڈ پہ کرتے گئے اور ہندوؤں کو مارا, اور اس کو ایک ریلیجس ٹچ دینے کی کوشش کی گئی, اور تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جائے. اور میں اس وقت قدرتی طور پہ میں میڈیا پہ لائیو تھا, انڈین میڈیا پہ ارنب گوسوامی کی شو میں بیٹھا ہوا تھا, جب یہ اچانک سے انہوں نے بریکنگ نیوز چلائی. ہم کسی اور موضوع پہ پروگرام کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ اس موضوع پہ پھر یہ پروگرام سٹارٹ ہو گیا, اور انہوں نے اسی وقت ہی الزامات جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ایکسٹینڈ کرنے شروع کر دیے. اور میں نے بھی وہاں پہ یہی کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ نہ تو اس سارے کے سارے واقعے کو پروب کر رہے ہیں, پہلے پروب کریں, پھر اگر آپ کے ہاں کوئی حل نکلتا ہے اس چیز کا کہ جس میں کہ آپ کو شواہد ملتے ہیں کہ پاکستان انوالو تھا, تو پھر آپ پاکستان کا نام لیں. اس سارے جو انہوں نے وہاں پہ یہ درگھٹنا کی تھی, اس کا ایک ہی مقصد تھا, اور وہ یہ تھا کہ آف کورس وہ پاکستان کو ملائن کرنا چاہتے تھے. ان کے ہاں ایک ٹیکسٹ بک موجود ہے جس میں کہ کس طریقے سے پھر کیسے ایک انہوں نے فالس فلیگ کرنا ہے, اور اس کے بعد کیسے انہوں نے تھنک ٹینکس کو انگیج کرنا ہے, پھر کیسے انہوں نے سارے کے سارے جو میڈیا ہیں ان کو انگیج کرنا ہے, اور پھر کیسے ان کی جو سانجھا داری ہے
दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे क्वाड हो गया और जैसे ब्रिक्स हो गया, उसमें इनकी साझेदारी, उन सब के साथ इन्होंने कैसे कांटेक्ट करके तो पाकिस्तान को मिलाइन करवाना है। और फिर एक बम्बार्डमेंट जो है वो ऑफ कोर्स श्रीवास्तव ग्रुप से ऑनलाइन मीडिया पे भी शुरू हो जाएगी, सोशल मीडिया पे भी शुरू हो जाएगी, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सक्सेसफुली ऑफ कोर्स ये डिज़ाइन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर उसमें से गेन क्या होगा? गेन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि ऑफ कोर्स उनका जो इलेक्शन था बिहार का वो उन्होंने जीतना था, और उस तनाजुर में ये किया। अब भी एक इलेक्शन जो है वो उसकी बाज़गश्त जारी है, साउथ इंडिया में इलेक्शन है, उसके हवाले से मोदी जी जो हैं वो भी हमें बढ़के मारते हुए नजर आते हैं, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भी बढ़के मारते हुए नजर आते हैं। क्या बढ़के मारेंगे? उनकी तो हालत आप देखें, वो तो नहीं, वो अभी भी हमें वो बेचारा तो वो उसके वो जो जर्मन एक सबमरीन था, में वो उस सबमरीन के अंदर ही फंस गया, वो तो निकल नहीं फंस सका गया, और वहाँ ना निकल रहा था ना अंदर जाने के लिए वो कुछ कर रहा था। और इस सारे तनाजुर में वो उनके यहाँ से एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि सिंदूर 2 अभी भी जारी है। कौन सा सिंदूर है जो कि आपने परमानेंट मार्कर से अपने माथे पे लगा लिया और उसको मिटाया नहीं जा सकता? इस पे आगे भी ज़रा बात करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा अपने नाज़रीन बातें हैं कि कितने लूप होल्स रखे गए, ये जानबूझ के, और क्या मामला हुआ। AVM साहब ज़रा फरमाइएगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सवाल तो ये पूछा जाता है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी एरिया, एक ऐसा जहाँ पे आपने हर तरफ आर्मी बिठाई हुई हो, वहाँ पे 1.5 घंटे तक कुछ लोग आए और आकर वो ऐसा भी नहीं है कि वो साइलेंसर लगाएं अपनी गन्स के आगे, उनके पास गन्स हों और वो गन्स का बदस्तूर इस्तेमाल करें, फायरिंग की आवाज़ आए। विजुअल्स के अंदर, वीडियो के अंदर भी वो जो लड़का बना रहा था वो भी आवाज़ें आ रही थी उसके अंदर, और उसके बाद आप कहें कि जी कि ये तो पाकिस्तान ने कराया है। वाज इट पॉसिबल? और दूसरा ये कि फिर वो लोग गए कहाँ पे? इनकी पूरी 10 लाख फौज मिलके उसको ढूंढ क्यों नहीं सकी? एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है ना, जिसमें कुछ थोड़ी सैम्बलेंस होती है रियलिज्म की, वो फिर भी कुछ अरसे तक, जब तक उसकी प्रॉपर इंक्वायरी ना हो, कोई न्यूट्रल उसमें प्रोब ना हो, तो वो बयानिया चल जाता है। लेकिन इन्होंने तो इतना घटिया स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी, एक आम आदमी भी उसको बाय नहीं करता। जिस लोकेशन पे ये वाकया हुआ उससे चंद कदमों पे उनकी एक पंजाब रेजिमेंट की यूनिट है, और कोई 500 या 800 मीटर पे राष्ट्रीय राइफल्स का हेडक्वार्टर है। तो यानी अगर वहां से मौके से कोई भाग के भी जाता है तो मिनटों में वहां से हेल्प आ सकती थी। और फिर जैसे आपने कहा, वो लोग कैसे आए और कहाँ गायब हो गए? क्या वो हवा में तहलील हो गए? लाइन ऑफ कंट्रोल से, जिसके ऊपर इनकी डे एंड नाइट फिजिकल, ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, लाइटें लगी हुई हैं, फेंसिंग इन्होंने ऐसी की है कि उसमें से अगर एक कबूतर भी कभी उड़ के आ जाए तो उसको भी ये हाईलाइट करते हैं। तो वहां से इतने दहशतगर्द कैसे आ गए? और फिर राइटली सो कि वहां पे हर 8 या 9 निहत्ते शहरियों के ऊपर आपने एक मुसल्ला फौजी बिठाया हुआ है जी। तो आप तो लोगों के सांस गिन रहे हैं, आप तो लोगों की जो है पलक झपकती हुई आंखों को देख रहे हैं, वहां पे मुसल्ला अफराद कहाँ से आ गए? तो ये इन्होंने बहुत ही भोंडा स्क्रिप्ट था। लेकिन मैं तो उनकी जो है बेशर्मी को जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमारी किसी पेशकश को कबूल नहीं किया, उन्होंने दुनिया का रिस्पांस नहीं देखा, उन्होंने हर रोज एक पेज पलटा और फिर जो फॉलो अप में पाकिस्तान पे निहत्ते शहरियों पे उन्होंने स्ट्राइक की, और जो उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो करना चाहते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि करना चाहते थे कि वो नाकाम ऑपरेशन था, जबकि उसके जवाब में हमने फिर जो ऑपरेशन किया बुनियादुल मरसूस, तो आज वो सिंदूर ढूंढ रहे हैं। सही, आपने बड़ा राइटली आपने टेक्निकली इसको बताया कि किस तरह ये चीजें की गई। अब जरा इससे आगे चलते हैं। मैं इसमें एक्सीलेंसी आपको इन्वॉल्व करूंगा। एम्बेसडर साहिबा, जरा फरमाइएगा कि एक स्क्रिप्ट ये तैयार था कि जैसे ही हमने ये फॉल्स फ्लैग करना है तो साथ ही सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हमने कैंपेन चलानी है पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ ही अपनी जो वजारत खारजा है, यानी इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है,
اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکرپٹ ان کا بیک فائر کر گیا؟ دنیا کے امبیسڈرز نے جب یہ کہا باہر آ کے کہ ہمیں تو کوئی کریڈیبل ایویڈنس انہوں نے نہیں دکھایا، پہلی ناکامی ہندوستان کو کیا وہیں پہ نہیں ہوگی؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ بہت بڑی ان کی ناکامی تھی، کیونکہ انہوں نے بڑے بھونڈے طریقے سے کیا تھا. فالس فلیگ تھا اور اس میں اتنے لیکونس تھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ودن 10 منٹ FIR بھی ہو گئی، اور پھر جو لاشیں بتائی گئی ان میں سے کچھ تو سوشل میڈیا میں چلے گئے کہ ہم تو زندہ ہیں. تو کون سی لاشیں تھیں؟ یہ کشمیریوں کی لاشیں انہوں نے وہاں رکھی، اور انہوں نے ٹورسٹ کہہ رہے تھے گاڈ نوز واٹ دے ڈیڈ. لیکن اس میں اتنے سوالات ہیں، اتنے گیپس ہیں، اتنا ان کا ویک نیریٹو تھا کہ دنیا میں کسی نے ان کا یہ نیریٹو ایکسیپٹ نہیں کیا ایکسیپٹ اسرائیل. تو ایکسلینسی یہ فرمائے گا کہ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس حد تک ان کی جو سفارتکاری ہے وہ اس وقت زمیں بوس ہو گئی ہے؟ ویل یہ تو اپنی سفارتکاری کو فلک بوس کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ جبکیاں مار رہے ہیں. جی لیکن I really don't know. It was definitely a failure. آپ دیکھیے جے شنکر صاحب کی ریسنٹلی جتنی بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں انڈین نیریٹو جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے بری طرح. ان کو جو فالس نیریٹو تھا وہ ایکسپوز ہوا ہے، چاہے وہ را کی ایکٹیویٹیز کینیڈا میں تھی، UK میں تھی، USA میں تھی، پاکستان میں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو کشمیر کا ان کا انٹرنیشنلائز مودی صاحب نے تو خود کر دیا اپنا سندور لگا کے. ہمیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنل میٹر ہے، اور پھر ساری دنیا نے اس پہ بحث شروع کر دی. تو پہلگام جو ہے وہ ہم تو مشکور ہیں مودی صاحب کے کہ انہوں نے پہلگام کو اس انٹرنیشنل لیول پہ لے گئے جو ہم بڑی کوشش سے کر رہے تھے. تو ان کا تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. میں اس پہ دوبارہ بھی آتا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو ہم نے پھر کیسے استعمال کیا دنیا کو بتانے کے لیے اور اپنا جو سپیس ہے اس کو مزید ریکلیم کے لیے. عارف بہار صاحب میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے یہاں پہ پینلسٹ سے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا نے اپنی طرف سے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلنے کی کوشش کی. ود ون سٹون مینی برڈز کو انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو اچیو کریں، ان کو ماریں. یعنی پاکستان پر الزام لگانا دہشت گردی کا، کشمیریوں کو مزید سپریس کرنا، ان کے گھر جلانا، ان کو مزید پابند سلاسل کرنا، اور تیسرا یہ کہ اپنی انٹرنل پالیٹکس میں جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو ریکلیم کرنا اور مضبوط کرنا. ذرا آپ بتائیے گا یہ جو 3 مقاصد ہمیں نظر آتے ہیں، یہ 3 مقاصد کیا ہندوستان اچیو کر سکا اس فالٹ فلیگ کرنے کے بعد؟ بھارت نے ہمیشہ ہی کشمیر کو اپنی ایک بیانیہ سازی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، کشمیر کی سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو 2001 میں پارلیمنٹ پر حملے کو اسی طرح ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا. 2008 میں جو ممبئی کے واقعات تھے ان کا استعمال کیا. 2016 میں اڑی حملہ، اور پھر 2019 میں پلوامہ میں جو حملہ ہوا اس کو بھارت نے اپنی ایک بیانیہ سازی کے لیے استعمال کیا. یوں کشمیر جو بالکل ایک وکٹم ہے بھارت کی بیانیہ سازی کے شوق کا، اور پاکستان کو تنہا کرنے کے شوق کا، اور دنیا میں اپنا ایک امیج جو ہے وہ اچھا بنانے کے ایک شوق کا، اس کا سب سے آسان اور میدان جو ہے وہ کشمیر رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ بھی ایک ایسا ہی قدم تھا کہ جو بھارت نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا حملے کا، کہ اس میں پہلے سے ہی ہمیں کچھ ایسے فلاز نظر آ رہے ہیں، اس وقت بھی نظر آ رہے تھے کہ جو یہ بتا رہے تھے کہ بھارت محض اپنی تنہائی جو تیزی سے اس وقت تنہا ہو رہا تھا عالمی سطح پر، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور اپنا ایک نیا ایک امیج بنانے کے لیے، اور مغرب میں دوبارہ اپنا ایک مثبت تاثر دینے کے لیے، اور پاکستان کا ایک غلط تاثر بنانے کے لیے اور ایک غلط تصویر بنانے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ جو پلوامہ کا واقعہ تھا اس کو پھر بھارت نے استعمال کیا کشمیر کی جو خصوصی شناخت تھی جو خود بھارت کے آئین کے اندر موجود تھی، اور بھارت کے قومی رہنما جو ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا
کشمیریوں کے ساتھ ایک ربط و تعلق کی واحد وہ کڑی تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا پلوامہ کے حملے کو. اسی طرح جو اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے ان میں پاکستان کا ایک جو امیج ہے وہ مغربی دنیا میں اور میڈیا میں وہ ایک بہت غلط انداز سے پیش کرنے کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کے لیے جو ان کا ایک مقصد تھا اس کے لیے استعمال کیا. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں پہلگام کا جو واقعہ ہے وہ بالکل چند سیکنڈ کے بعد ہی اگر آپ دیکھیں تو بھارتی میڈیا کا جو رخ تھا، جو رویہ تھا، وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی بیانیہ بنا رہے ہیں، جیسے وہ کوئی پاکستان کے خلاف ایک FIR درج کرنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو فیصلے بھارت نے لیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو سنٹاس معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے کا تھا اور پانی روکنے کا ایک اعلان تھا ان کا. تو ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی مشکل تھی، جیسے کشمیر کا الگ سٹیٹس ان کے لیے ایک ہمیشہ سے ایک درد سر رہا تھا. وہ کشمیریوں کی الگ شناخت تھی، پہچان تھی، ان کے اندر ایک ناتمامی کا ایک احساس تھا اس خصوصی شناخت کی وجہ سے. تو بالکل ایسے ہی یہ جو سنٹاس معاہدہ ہے یہ بھی اب ان کے ایک بالکل سینے میں ایک پھنسے ہوئے ایک کانٹے کی طرح تھا کہ جس کو وہ نکالنا چاہتے تھے اپنے طور پر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا یہ جو ڈرامہ ہے پہلگام، یہ بھی ماضی کے ڈراموں کی طرح یہ ناکام ہو گیا، کیونکہ بہت سی اس میں ایسی اس کہانی میں ایسے جھول نظر آئے ابتدا میں ہی آزاد دنیا کو، آزاد میڈیا کو، آزاد ضمیر کو، کہ انہوں نے دیکھا کہ بھارت اس حادثے یا اس واقعے پر کھڑا ہو کر اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے یا کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. بھارت کو الیکشن کی حد تک تو شاید داخلی طور پر کچھ کامیابی اس میں ہوئی کہ کچھ ریاستوں میں ان کے جو بہار الیکشن تھا اس وقت ملا. جی بالکل. لیکن حقیقت میں عالمی دنیا میں جو سفارتی طور پر پاکستان کو وہ تنہا کرنا چاہتا تھا وہ خود تنہا ہوتا چلا گیا. اس کا پاؤں ایک ایسی دلدل پر آ گیا بھارت کا کہ اس کے بعد سے وہ اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکا. کہ بڑے زوم میں نریندر مودی کہا کرتے تھے کہ وہ پاکستان کو تنہا کر دیں گے یا انہوں نے پاکستان کو تنہا کر دیا. لیکن آج یہ حقیقت حال اس کی بالکل برعکس ہمیں کہانی سنا رہی ہے کہ آج خود بھارت تنہا ہو چکا ہے. بھارت نے جو اپنا اچھا ہونے کا ایک 2 دہائیوں سے ایک تاثر بنایا تھا دنیا میں، وہ سارا کرچی کرچی ہو کر وہ بت ٹوٹ کر گر چکا ہے. اور بھارت خود ہمیں تنہائی کا اینڈ تھینکس ٹو مودی فار دیٹ کہ اس نے ایکسپوز کیا کہ وہ بیسیکلی ہیں کیا. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ساتھ رہی گا راجہ فیصل، فرمائیے گا کہ پاکستان نے جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے ایک تو اس کو کنڈیم کیا پاکستانی دفتر خارجہ نے، یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، اور کہ جو بھی ہلاکتیں جس کی بھی ہوں، انسان مرے ہیں، انسان قتل ہوئے ہیں، ہم نے اس کو کنڈیم کیا. دوسرا یہ کہ پاکستان نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ مشترکہ تحقیقات یا کوئی ایسی نیوٹرل باڈی جو کہ تحقیقات کر سکے تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے کس حد تک خود کو پیش کیا اور کتنا بڑا موقع تھا ہندوستان کے لیے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اگر وہ سنسیئر ہوتا یا اس کی انٹینشنز ٹھیک ہوتی تو پاکستان کی اس تجویز پہ عمل درآمد کرتا تو کیا ہندوستان کی جو آج چھبی بن چکی ہے پوری دنیا کے اندر وہ ہندوستان اس سے محفوظ نہ رہتا؟ دیکھیے کچھ مس کیلکولیشنز تھی مودی جی کی بہاف پہ، پھر ساتھ میں جے شنکر جی جو ہیں وہ بھی یہی اپنی لیزر آئٹ کے ساتھ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے پہلے ہر ایک جگہ پہ یہ چل جایا کرتا تھا اب بھی چل جائے گا. اور انہوں نے آف کورس 14 سال جو اپنے لگائے ہیں، پچھلے 11 سال میں انہوں نے ایک ہی چیز بنائی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ایلینیٹ کرنا ہے، اور وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان ایلینیٹ ہو چکا ہے. اور اس تناظر میں آف کورس جب پاکستان نے ایک پازیٹیو جیسچر بھی دیا اور ساتھ میں کنڈیم بھی کیا اور ساتھ میں پاکستان نے یہ کہا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ with the inclusion of third country you can probe it، اور پاکستان بھی آپ کا ساتھ دے گا اس کو پروب کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں آف کورس ڈیزائن ہی یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ملائن کرنا چاہ رہے تھے. میری ان دنوں میں ایک جاپنیز ڈپلومیٹ تھے، پہلے ادھر تھے، 2 مہینے پہلے وہ واپس چلے گئے. ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کوارڈ میں بھی یہ ہائی لائٹ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جو کوارڈ کنٹریز ہیں، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ،
وہ سارے مل کے ایک مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کریں جس میں کہ پاکستان کو کنڈیم کیا جائے اور پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ کنڈیم کیا جائے کہ انہوں نے یہ پہلگام میں یہ کیا ہے. کسی ایک ملک نے بھی اس چیز کو بائی کیا؟ کسی ایک ملک نے نہیں کیا تھا. اور وہ جاپنیز جو ڈپلومیٹ تھے انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ پروف لے آئیں اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو دین وی کانٹ ڈو اٹ اگینسٹ اے کنٹری. ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں, ہمارے پاکستان کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں, ہم آپ کے کہنے پہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے اور کوارڈ کو ہم کسی بھی طریقے سے ایسے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ پاکستان نے آف کورس جب پازیٹیو, اور پاکستان کی میڈیا نے بھی, ہمیں یاد ہے کہ جب جعفر ایکسپریس ہوا تھا میں میڈیا میں بھی آتا ہوں فیصل صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میڈیا کا تو بڑا اہم موضوع ہے اور آپ اس کے لیے بڑی زبردست اتھارٹی ہیں. لون صاحب آپ کو میں اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائے گا کہ اس کی تلاش میں جو کشمیریوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, کشمیریوں کے گھر وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی کورٹ آرڈرز جو ہیں وہ مسمار کیے گئے اور کشمیریوں کو پابند سلاسل نوجوانوں کو کیا گیا, کس حد تک نفرت بڑی ہے کشمیریوں کے دلوں میں ہندوستان کی ریاست کی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں اظہار یکجہتی کرتے تو پھر کشمیریوں نے ٹھیک یہ بات نہیں کہی تھی کہ کیا تم نے اظہار یکجہتی کیا جب 1 لاکھ ہمارے کشمیریوں کو تمہاری فوج نے مارا؟ جی یاسر رحمان صاحب, ہندوستان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے کہ کشمیریوں کو سزائیں دی گئی ہے. جرم بے گناہی کی پاداش میں لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا, گھروں کو اڑا دیا گیا. یہ تو ہندوستان کا وتیرہ رہا ہے. اور جہاں آج کی ڈیٹ میں بھی جہاں درجنوں گھروں کو اڑایا گیا تھا اور وہ بے گناہ تھے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, تو یہ ہندوستان روز اول سے ہی کشمیریوں کو جہاں تنگ کر رہا ہے, زمین تنگ کر رہا ہے, تو وہی اس طرح کا جو فالس فلیگ آپریشن رچایا گیا, اس کے پیچھے بھی ہندوستان کے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا, اب وہ دہشت مچا کے ہندوستان کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. اور اسی دوران امریکن نائبی صدر جے ڈی وینس بھارت کے دورے پہ تھے, تو دنیا کو گمراہ کرنا تھا اور انہیں غلط میسج دینا تھا کشمیر کے حوالے سے. اور تیسری بڑی بات یہ کہ کشمیر بین الاقوامی سطح پہ اہمیت جو ہے نا وہ جو اس کی تھی, اس سے توجہ ہٹانی تھی. تو لہٰذا ہندوستان کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جہاں کشمیریوں کو تختہ مشرق نہ بنایا گیا ہو, انہیں سزائیں نہ دی گئی ہو. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے, پی ایس اے لگایا جاتا ہے, انہیں یو اے پی اے کا سامنا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہندوستان جس راہ پہ گامزن ہے, جو بھی یہ وہ کر رہا ہے. تو یہ بتایا کہ کشمیریوں نے ہندوستان کے اس فالس فلیگ کو کس حد تک ایکسپوز کیا جب ہندوستانی گودی میڈیا کو چھوڑا گیا کہ جاؤ اور جا کے نیریٹو بلڈ کرو اور کشمیریوں سے پاکستان کے خلاف بیانات دلواؤ. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی کشمیری, ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے کوئی آپس میں پلان تو نہیں کیا تھا, لیکن جب بچے سے پوچھا گیا یا بوڑھے سے پوچھا گیا, سب کا جواب ایک ہی تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے, پاکستان نے یہ نہیں کیا. جی یاسر رحمان صاحب, یہ ایک بہت بڑی منصوبہ بند کارروائی تھی, سازش تھی, جہاں پاکستان کو بدنام کرنا تھا. یہ ڈرامہ تو خود رچایا, لیکن جب گودی میڈیا سری نگر اور دوسرے شہروں میں کشمیریوں سے اس بارے میں پوچھ رہا تھا تو ہندوستان ایکسپوز ہو گیا, کیونکہ کشمیری پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور وہ زمینی حقائق کو جانتے ہیں. انہیں پتا تھا یہ ہندوستان کی ایجنسیوں نے کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے, چاہے پلوامہ کا ہو یا اوڑی کا ہو, بندھاما کا ہو, چٹی سنگھ پورہ کا تھا, سارا بھارتی ایجنسیوں نے یہ ایسے ڈرامے رچائے. اور جہاں کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ پاکستان کے خلاف بولیں, لیکن ایک بھی کشمیری نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی, ایک بھی کشمیری نے اس سازش کو بیرونی سازش قرار نہیں دیا, بلکہ کہا کہ یہ تو ہندوستان کی ایجنسیوں کا کیا کرنا ہے. تو وہیں بہت سارے لوگوں کو پھر گرفتار بھی کیا گیا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ حقیقت کو بیان کیا, اور انہیں آج تک وہ جیلوں کے اندر پابند سلاسل, آج تک وہ سزائیں. ٹھیک ہے لون صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ایویم صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ جس وقت یہ پہلگام کا فالس فلیگ ہوتا ہے اینڈ اس وقت وہاں پہ اسرائیلی ایجنٹس بھی موجود ہوتے ہیں, سری نگر کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور یہ مصدقہ خبر بھی آتی ہے اور بعد میں اس کا ذکر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں. کیا کر رہے تھے اسرائیلی وہاں پہ جو سیکیورٹی پرسنل ہیں؟ دیکھیں, ان کی 2 طرح کی کولیبریشن ہے اسرائیل کے ساتھ. ایک تو پلاننگ لیول پہ ہے اور دوسری ٹیکنیکل اسسٹنس. اب جو فالو اپ
ہوا اس کا پہلگام کا اور وہ جو انہوں نے پاکستان میں اٹیک کیے، تو وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں اسرائیلی ٹیکنالوجی اور رپورٹڈلی اسرائیل کا کرو بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ ان کی بڑی جو ہے کلوز کوآرڈینیشن تھی، اور پھر وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئی. اور اس کی الٹیمیٹ ہم نے ڈسپلے پھر کچھ مہینے پہلے دیکھا جب انہوں نے اسرائیل کو فادر لینڈ اپنا قرار دیا مودی صاحب نے. تو اب تو یہ بالکل عیاں ہے کہ وہ کشمیر میں ایگزیکٹلی وہی پلے بک جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جو اسرائیل فلسطینیوں کے لیے یا غازہ میں کر رہا ہے. تو اس میں تو بالکل کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت جو پاکستان کو ڈپلومیٹک محاذ پہ آئسولیٹ کرنے کے دعوے کرتا تھا، اور اسی ایزمپشن پہ انہوں نے پھر بعد ہمارے اوپر اٹیک بھی کیا، وہ آج خود دنیا میں اس قدر جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے کہ اس خطے میں ساری دنیا کی نظریں ہیں اور ساری دنیا کا فوکس ہے، اور اس کا جو سینٹر سٹیج ہے وہ پاکستان ہے. تو اور بھارت کا کہیں نام نہیں. تو اس سے بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریلائی کیا اپنے فالس فلیگ آپریشن اور اس کے بعد اپنی ملٹری کیپیبلٹی پہ. تو وہ دونوں چیزیں نہیں چل سکی، اور پھر جب ان کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ ابھی تک اس کو جو ہے نا اس کے زخم ہرے ہیں 1 سال ہونے کے باوجود. تو اس کے بعد جو پاکستان کا ڈپلومیٹک اوفینسو تھا اس کا تو پھر الحمدللہ پوری دنیا میں چرچا ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کرائسس میں ایک سٹیبلائزر کے طور پہ، ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ پاکستان جو ہے اپنا رول ادا کر. ٹھیک پوائنٹ آ گیا. میں اس میں نائلہ صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ابھی کل عاصم افتخار صاحب نے جو متعلقہ کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو ایک ڈوسیئر بھی پیش کیا ہے ریگارڈنگ انڈین ایلیگیشنز کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے یک طرفہ ایک جو معاہدہ ہے اس کو روک کے رکھا ہے، یونیلیٹرل ڈیسیژن لیا ہے جو اللیگل ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ایشو اٹھایا. پھر دفتر خارجہ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے جس کے اندر فالس فلیگ پہلگام اس کو بیان بھی کیا گیا، اور ہندوستان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں اس کو بھی ایکسپوز کیا گیا ہے. کتنا بروقت اقدام ہے دنیا کو دوبارہ سے آن بورڈ لینے کے، دوبارہ سے اگر اس طرح کی کوئی کارروائی کریں تو دنیا اس کے حوالے سے آگاہ رہے. جی انہوں نے یہ بڑا پلان کیا تھا، لیکن بڑا بونگا پلان تھا، اور اس لیے جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کرنے کی کنوینس، یا ڈپلومیٹک کور میں کرنے کی کوشش کی، یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ انہوں نے اس کو ریز کرنے کی کوشش کی، nobody bought their narrative because it was fake. It was a false flag operation, and the world could see, because whatever allegations they had no evidence for it. اور پاکستان کی جو افواج سلام ہے ان کو کہ انہوں نے ہمارا مان بڑھایا، انہوں نے پاکستان کی امیج بڑھایا اور پاکستان کی عزت بڑھائی. آپ دیکھیے کہ within few hours آپ کی ایئر فورس نے ان کو ان کی جگہ دکھا دی، اور اس سے پہلے بھی انڈین آرم فورسز جو تھی ان کے وہ لیڈرز کہہ رہے تھے کہ they were not ready to fight پاکستان. لیکن مودی صاحب واز انسسٹنگ کہ یہ پہلگام ہو، اور ابھی بھی وہ سندور جو دوسرا لگانا چاہ رہے، ابھی ایک سندور سے ان کا دل نہیں بھرا کہ یہ دوسرا ڈرامہ کرنا چاہ رہے، اور یہ سارا اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے ایجنڈا بنایا ہے. جب یہ گئے تھے تل ابیب مودی صاحب اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے اسپیچ کی تھی تو بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ انڈیا اسٹینڈز ود اسرائیل ان اٹس فائٹ اگینسٹ سو کالڈ ٹیررزم. تو وہ ہیگزاگون آف الائنس جو اسرائیل کا ہے اس کا حصہ ہے. تو یہ جو پاکستان نے ابھی اٹیمپٹ کیا ہے دوبارہ سے دنیا کو سینسٹائز کرنے کے حوالے سے کہ یہ پھر کچھ اس طرح کی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں،
تو کتنا بروقت اقدام ہے کہ پاکستان اس کے اوپر نگاہیں رکھے ہوئے اور دنیا کو انوالوڈ بھی رکھے ہوئے ہے. بالکل، یہ پاکستان کی لیڈرشپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ چکنا ہے، وہ دشمن کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں اس کے لیے تیار ہے، اور ہم آلریڈی جو ہے ایکسپوز کر رہے ہیں انڈیا کو. اور مزے کی بات ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو بہت ایکسپوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، وہ کافی ہیں اپنے لیے. راجہ فیصل صاحب، ان کے میڈیا کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ ہے ان کی ایک فلم کا کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو. وہ ہم نے دیکھا کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت ان کے 6 سے 7 جو ہیں وہ جہاز، اور اس کے بعد پھر S-400 اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان کو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. جو نیریٹو انڈین میڈیا نے خاص طور پہ بلڈ کیا اور اس کے بعد اس کی جو کریڈیبلٹی وہ زبردست ہوئی، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین میڈیا اس وقت دنیا میں ایک بالی ووڈ کا ایک سبسیڈری کے طور پہ رہ گیا ہے، اس کے اندر کوئی صحافت نام کی چیز نہیں رہی؟ دیکھیں، ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. اور میرے خیال میں جب بھی کوئی انڈین میڈیا کی بات کرتا ہے پوری دنیا میں تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، اور وہ ہے فیک نیوز. 2 فیزز میں اس سارے انسیڈنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک وہ فیز ہے جو کہ پہلگام سے لے کے تو 7 مئی تک کا جو فیز تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو وار مونگرنگ تھی وہ رائٹ آن دا ٹاپ تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ ہر ایک پروگرام میں پاکستان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستانی جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو انڈین چینلز کے اوپر کافی ہیراسمنٹ کا سامنا بھی ہوتا تھا. بالکل ایسی، بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، آئی ایکچولی اوائڈڈ دیم، کہ مجھے جب کلپس دیکھنے کو مل رہے تھے تو دین آئی اسٹارٹیڈ اوائڈنگ دیم. I did not appear in them shows. اور I could simply say کہ وہاں پہ ایک وار ہسٹیریا بنایا جا رہا ہے. جو دوسرا فیز ہے وہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 7 مئی کو یہ آنورڈز جو شروع ہوتا ہے، جس میں کہ آدھی رات کو کہ وہ پھونک ڈالو کراچی کو اور میزائل مار دو، انڈین نیوی بھی اپنا حصہ ڈالے. کراچی کی انڈین نیوی جو ہے اور لاہور کی سی پورٹ کو، ملتان اور لاہور میں انڈین نیوی پہنچ گئی ہے، اور ایئر فورس نے کمال کر دیا ہے. فوج داخل ہو گئی ہے، بڑی فوج بھی داخل ہو گئی ہے پاکستان. اس کا نتیجہ کیا نکلا سر؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی صبح جب ساری کی ساری جب دنیا اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ رات کو انڈین میڈیا نے ہاتھ کر دیا، اور جوک کھیلا ہے. اور یہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ ریئل لائف نہیں ہے. آج اگر کوئی انڈین میڈیا کی جانب سے خبر آتی ہے، کیا دنیا اس کو اتنی سیریسلی لیتی ہے جتنی کہ 1 سال پہلے اس فالس فلیگ سے پہلے لیا کرتی تھی؟ قطعاً نہیں لیتی. اور اب تو ان کی اپنی عوام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ویری امپورٹنٹ، ان کی اپنی عوام جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ان کا میڈیا ریلائبل میڈیا نہیں ہے. اگر ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ اچھی چیزیں دیکھیں اپنی فوج کے بارے میں، اپنی ایئر فورس کے بارے میں، تو وہ چپ کر کے تو وہ بالی ووڈ کی کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ریئل لائف میں تو کوئی ایسا پردرشن دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گراؤنڈ پہ تو کچھ دے نہیں سکتے لیکن دریندر 3 دے سکتے ہیں آپ کو. میں اس میں عارف بہار صاحب ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائے گا کہ ہم اکثر دیکھا کرتے تھے کہ انڈین پبلک اتنی سینسٹائز نہیں ہوا کرتی تھی پہلے. جب بھی انہوں نے فالس فلیگ کیے تو وہ ایک فالس نیریٹو کو ہی بائی کر لیا کرتی تھی. اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے یہ فالس فلیگ ہوتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے یہ پہلگام کا، اس کے بعد جو کڑے سوالات ہیں وہ انڈین عوام کی جانب سے آتے ہیں. کس قدر آگاہی اب ہندوستان کی عوام میں ہو چکی ہے اس فاشسٹ رجیم کے اور اس گودی میڈیا کے خلاف؟ بالکل جی، ظاہر ہے ایک پوری قوم کو اور آبادی کو ایک مخصوص کیفیت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. بالکل ایسے ہی بھارت میں بھی ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت قریباً 2 دہائیوں سے ایک طرح سے انہیں مسلسل بیوقوف بناتی چلی آ رہی تھی کہ اپنا نیریٹو بیچنے کے لیے اور اپنا موقف ان کے حلق سے اتارنے کے لیے اور اسے مقبولیت اور قبولیت دینے کے لیے وہ مسلسل ایک پریکٹس کرتی چلی آ رہی تھی. اور اب یوں لگتا ہے کہ بھارت میں کسی حد تک اس کھیل کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں سیاستدان جو نریندر مودی کے مخالف ہیں، بالخصوص کانگریس کی جو لاٹ ہے وہ لوگ اس کھیل کو سمجھنے لگے ہیں. مسلم رہنما ہیں جن میں اسد الدین اویسی صاحب جیسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں، وہ ان جیسے جو لوگ ہیں وہ نہ صرف اس کھیل کو سمجھنے لگے ہیں کہ نریندر مودی یہ ساری جو مہم جوئی ہے یہ اپنا ایک سیاسی کاٹ بڑھانے کے لیے اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو
پہلگام کا ڈرامہ ہوا، اس کے بعد بھارت کے میڈیا نے بھی کسی حد تک کچھ ایسے سوالات کھڑے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی سیاسی جماعتیں تھیں، جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، جن میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، لوک سبھا کے ممبرز، انہوں نے بھی یہ سوالات اٹھائے کہ کیسے جو دہشت گرد ہیں وہ اس مقام تک پہنچے اور اتنے کڑے ناکے اور کڑے پہروں کے بعد پہنچے، اور یہ بہت سے ایسے سوالات تھے کہ جو بھارت کا میڈیا بھی اٹھانے لگا، بھارت کا جو ایک دانشور طبقہ ہے اس نے بھی اٹھایا، اور جو سیاسی کلاس ہے اس میں بھی یہ سوال پیدا ہونے لگے، اور یوں اس طرح نریندر مودی بالکل جو اپنا ایک سودا جو ہے وہ بیچنا چاہتے تھے پاکستان کی مخالفت میں اور کشمیریوں کو مزید دبانے کے لیے، وہ گیم جو ہے وہ یہاں الٹی پڑتی ہوئی ہمیں نظر آئی، اور اب توقع رکھنی چاہیے کہ بھارت کی جو رائے عامہ ہے وہ اس کھیل کو سمجھ جائے گی اور بالکل اس کے نتائج بھی موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی جو عوام ہے اس کے اندر جو نفرت ہے، خاص طور پہ اس کو ساؤتھ کے اندر اور جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں اس کے اندر جو نفرت ان کے خلاف پیدا ہو چکی ہے، یہ اسی جھوٹ کا شاخسانہ ہے جو بولتے چلے آئے ہیں۔ آج ہم نے پہلگام کے حوالے سے کہ کس طرح یہ فالس فلیگ تھا، اس کا اثر کیا ہوا، یہ پروگرام کیا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بنیان المرصوص کے حوالے سے جو سال ہوگا اس پر بھی بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے پھر جواب دیا ان کے جو مس ایڈونچرز ہیں، اور ان کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے ہم نے خاموش کر دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام سے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔